बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 जुलाई है, दिन है जुमेरात का। आखिर क्या हुआ है कि नून लीग के रहनुमाओं ने अपनी पार्टी की बजाय अब किसी और तरफ देखना शुरू कर दिया है, राबते शुरू कर दिए हैं और कहा है कि जो हुक्म जनाब आपका, हमारी लीडरशिप को छोड़िए, जिस तरह आप कहेंगे वैसे हमने चलना है। क्या अंदर की कहानी है, इस पर बात करेंगे। फिर साथ ये भी कि आखिर क्या हुआ कि सुहेल वड़ाइच साहब जो बारहा कह रहे हैं कि मुझे शहबाज शरीफ साहब बहुत पसंद हैं, मुझे ये सेटअप भी ठीक है, अच्छा लगता है, जिस तरह से भी हैं ये लोग सब ठीक हैं, लेकिन कंपनी नहीं चलेगी। क्यों वो ये कह रहे हैं और बार बार दोहरा रहे हैं कंपनी नहीं चल रही? पहले भी उन्होंने इस बारे में लिखा था, खान साहब के बारे में, और उनकी पेशगोई दुरुस्त साबित हुई थी। अब मुनीर फारूक साहब को सवालों के जवाब देते हुए इन्होंने ये बात कह दिया। इससे पहले सोशल मीडिया पर एक वायरल हो गई खबर कि जी मुनीर फारूक और सुहेल वड़ाइच के दरमियान बड़ी तू मैं हो गई है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए हैं, ये है वो सारी फेक न्यूज़। तो ये जियो के प्रोग्राम में दोनों का मौक़िफ़ सामने आया था और सुहेल वड़ाइच साहब ने कहा कि ये मुझे नहीं चलते नज़र आ रहे, जबकि मुनीर फारूक साहब ने उसमें कहा कि जी खान साहब की गवर्नमेंट को भी 1 साल ही हुआ था, तो हमें फिर हम सरकारी लोग बुलाकर कह चुके हैं कि जी इन पर तनकीद शुरू कर दें और हम पर ना आप आने दे कूड़ा करकट, इन पर खूब शुरू हो जाएं। तो अभी तक हमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया। यानी खान साहब के दौर में साल बाद ही हमें कहना शुरू कर दिया गया था कि इनकी ऐसी तैसी फिर दे खान की, इसको नहीं छोड़ना। जबकि मौजूदा सेटअप को अब 5 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक हमें ये कुछ नहीं कहा गया। मुनीर फारूक साहब ने कहा कि जी इनकी ऐसी तैसी फेर दो और कुछ नहीं। तो लिहाजा मुनीर फारूक साहब का ख्याल था कि सब ठीक चल रहा है, कोई मसला ही नहीं है, जबकि सुहेल वड़ाइच साहब कह रहे थे कि नहीं, कहानी ख़त्म है। तो सुहेल वड़ाइच साहब क्यों कह रहे हैं कि कहानी ख़त्म है, इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने मुनीर फारूक के शो में आकर बात दोहराई है। जनाब, क्यों नून लीग के बंदे दूसरी तरफ देख रहे हैं और अपनी पार्टी या लीडरशिप की बजाय अब कहीं और राबते मजबूत कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं? इसमें मलिक अहमद ख़ान साहब के किस्से का क्या लेना देना है, इस सब पर हम बात करेंगे। लेकिन इस सारे किस्से को समझने के लिए जो बिहाइंड द सीन राबते नून लीगी अब कर रहे हैं और हाथ खड़े कर चुके हैं कि अब तो इस तरह तो हमारी कहानी ख़त्म है, अब सियासत नून लीग के साथ नहीं चल सकती, शरीफ ख़ानदान के साथ नहीं चल सकती, अब कहीं और से हमें अपनी सियासत चलानी है। उसका एक बैकग्राउंड है। पिछले 5 साल पाकिस्तान की तारीख़ के बदतरीन साल हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान की हिस्ट्री के बदतरीन वज़ीर आज़म हैं। कारकर्दगी 0/0 है। पाकिस्तान में कभी भी मुसलसल 4 से 5 साल मईशत में इतनी तबाही नहीं हुई, कभी गुर्बत की लकीर से इतने लोग नीचे नहीं गए। 50% आबादी तकरीबन गरीब है, 50%, जो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते। हमारे माशरे में स्टंटेड ग्रोथ, बच्चों में ग़िज़ाई कमी बढ़ती चली जा रही है, जिसके असरात आने वाले सालों में नज़र आने हैं। पूरे एशिया में, साउथ एशिया में सबसे पीछे, अफ़गानिस्तान के अलावा कोई और मुल्क है तो सबसे पीछे पाकिस्तान रह गया है, हर लिहाज से ही, जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं। ये शहबाज शरीफ साहब के दौर में हुआ है। तो जब पाकिस्तान की तारीख़ की बदतरीन कारकर्दगी होगी तो क्या उसी तरह से चीज़ें कंटिन्यू रह सकती हैं? क्या सब चीज़ें उस तरह से चलेंगी? ये असल सवाल है। अब मसला इतना बढ़ गया है कि अब ये बातें लिखी जा रही हैं और इनमें जनाब आप ये देखिए, फ्राइडे टाइम्स में ये माहिर मईशत दानिश्वर यूसुफ नज़र साहब लिख रहे हैं कि अब तो मसला आ गया है हमारी सिक्योरिटी का। अगर लोगों में गुर्बत इतनी बढ़ जाएगी, लोग इतने ज़्यादा गरीब हो जाएंगे, हालात इतने ख़राब हो जाएंगे कि लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा, तो फिर तो तालीम भी नहीं होगी, लोगों की ज़हनी नशोमाना भी नहीं होगी, तो ये आपके लिए एक मुल्क की सलामती का मसला बन जाएगा। इतनी खौफनाक सूरत हाल है। और आने वाले दिन, यानी मौजूदा सेटअप को अगर देखें, शहबाज शरीफ साहब गवर्नमेंट को देखें, आने वाले दिन, महीने, साल और ज़्यादा बुरे नज़र आ रहे हैं। तो क्या होगा? क्या सब लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? अच्छा 5 साल देख लिया है, अगले 5 साल भी ऐसे ही हो जाएगा? तब तक क्या हालात हो जाएंगे, सोचिए ज़रा, किस कदर खौफनाक सूरत हाल होगी। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आप ये देखिए कि 1000 अरब रुपया तकरीबन FBR अपने टारगेट से पीछे रहा है। एग्जैक्ट फिगर है 975 अरब रुपए। IMF ने जो FBR को जो टारगेट दिया था उससे 975 अरब रुपए कम इकट्ठे किए हैं FBR ने, जबकि अभी आप देखिए कोई 2-2.5 हज़ार अरब रुपया मजीद अगले साल का टारगेट आ गया है। पिछले साल का 1000 कम हुआ है और अगले साल के लिए 2-2.5 हज़ार रुपया मजीद इकट्ठा करना है। जिस तरह पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी
کہا جا رہا ہے اب اور زیادہ بڑھانی ہے. ابھی اس میں بھی ایک کام انہوں نے عجیب کیا ہے, اس پر بھی بات کریں گے. تو پچھلا ٹارگٹ اچیو نہیں ہو سکا, اتنے ٹیکس لگا کر کہ سانس لینا مشکل ہو گیا, کاروبار کرنا مشکل ہو گیا معاشی طور پر. آپ دیکھیے تو اتنا ٹیکس لگایا ہے, تو مزید ٹیکس لگائیں گے تو کیا حال ہوگا. اتنا ٹیکس لگا کر پھر نہیں اکٹھا ہو سکا, اب ٹیکس کی شرح اور بڑھائیں گے تو آپ سوچئے کہ معاشی طور پر کیا ہوگا. گھٹن اور زیادہ بڑھنے والی ہے, لوگوں کی زندگیاں اور زیادہ جیرن ہونے والی ہیں, مزید مشکلات ہونے والی ہیں, مزید مہنگائی ہونے والی ہے, لوگوں کی قوت خرید نیچے جانے والی ہے, اور زیادہ بے روزگاری ہوگی. ظاہر جب ٹیکسز کی اتنی بھرمار ہوگی, کاروبار چل نہیں پا رہے ہوں گے, آپ کتنا ٹیکس دیں گے, کتنا منافع کمائیں گے, تو اس کے بعد کیا حالات ہوں گے. اچھا, اس کے علاوہ 50% لوگ اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے ہو گئے ہیں پاکستان میں, جبکہ 20 سے 30% اس وقت مارجن لائن پر کھڑے ہیں. یعنی وہاں پر ہے کہ ایک ہلکا سا جھٹکا یہ 20 سے 30% آبادی کو غربت کی لکیر سے نیچے لے جائے گا, تو خدا نخواستہ پاکستان کی 80% آبادی غریب ہو جائے گی. اور آپ سوچئے کہ دنیا میں کم ممالک ہوں گے, وہ تو آبادی کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو الگ بات ہے, کہ جہاں پر اتنے کروڑ لوگ, کوئی 15-20 کروڑ لوگ غریب ہوں, بہت خوفناک صورتحال ہوگی. اچھا, اب حکومت کہہ رہی ہے جی ہم نے ٹیکسز بڑھانے ہیں, IMF کا ٹارگٹ ہے وہ اچیو کرنا ہے. اپنے اخراجات انہوں نے کوئی کم نہیں کرنے, نہ انہوں نے کیے ہیں. 600% تنخواہیں بڑھائی ہیں کابینہ کی, اور جو پہلی بہت امیر ہیں. کیا یوسف زغلانی صاحب کے پاس پیسے کی کمی ہے؟ چیئرمین سینٹ ہوتے ہوئے 14 کروڑ کی گاڑی پھر منگوا لی, امیر سے امیر تر ہو گئے. یہاں 10 ارب کا جہاز ہر ایک لگا ہوا ہے. پریزیڈنٹ ہاؤس, پرائم منسٹر ہاؤس, ان کے خرچے بڑھ گئے, پارلیمنٹ کے خرچے بڑھ گئے, وہ خرچے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو وہ خرچے کہاں سے پورے ہونے ہیں؟ ٹیکس سے پورے ہونے ہیں. ٹیکس کس سے لینا ہے؟ غریب آدمی سے لینا ہے. پیٹرول پر بھی لگا کر, گیس پر بھی لگا کر, بجلی پر بھی, ہر جگہ سے ٹیکس لینا ہے, اور غریب آدمی ان کی عیاشیوں کے لیے رقم دیتا چلا جائے. اسلام آباد اور راولپنڈی میں اس وقت جڑواں شہروں میں فورس لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور 350 میگا واٹ کا شارٹ فال ہے. ایک تو بجلی اتنی مہنگی اور اوپر سے مل بھی نہیں رہی, یہ حالات ہو چکے ہیں ملک میں. تو کیا بنے گا؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ شہباز شریف صاحب پاکستان کی تاریخ کے ایسے وزیر اعظم ہیں کہ جن کا ٹریک ریکارڈ یہ بتا رہا ہے کہ 2.33%, 2.5% بھی نہیں, 2.33% ایوریج ہماری گروتھ رہی ہے سالانہ, جو کہ ہمیں کم از کم 6 سے 7% چاہیے کم از کم ترقی کرنے کے لیے, اتنی ہونی چاہیے. اور کہاں 2.5 بھی نہیں ہے. ہاں, خان صاحب کے دور میں لاسٹ ایئر میں 6% گروتھ ضرور ہوئی تھی, اور اس کے بعد مناسب سمجھا گیا کہ ہاں رجیم چینج ہی کر دیا جائے, اور پھر آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا ہے. حکومت نے جناب اب کہا ہے کہ جی کلائمیٹ کا بھی ہم ٹیکس لگائیں گے, اور وہ بڑھا دیا ہے, 100% اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے. کس لیے؟ کہ جی یہ کلائمیٹ سپورٹ لیوی ہے. اس میں کلائمیٹ کے لیے کتنی سپورٹ ہونی ہے, کتنا کام ہونا ہے, کچھ پتہ نہیں, البتہ اس میں 100% اضافہ کر دیا گیا ہے. فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل پر 2.5 روپے سے بڑھا کر 5 روپے فی لیٹر یہ کلائمیٹ سپورٹ لیوی کر دی گئی ہے. اب یہ آپ دیکھیں نا, پیٹرول ڈیزل 10 روپے تو اس پہ جائے گا, ہر لیٹر پر 5 روپے پیٹرول پر, ہر لیٹر ڈیزل پر 5 روپے, اور یہ کتنا پیسہ بنے گا. پھر یہ کوئی 1800 ارب روپے کا ٹارگٹ ویسے ہی آ گیا ہے. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی الگ ہے, اور اب یہ کلائمیٹ سپورٹ کے لیے ٹیکس الگ ہے, اور یہ کماتے چلے جائیں. یہ اس حکومت کے ہوتے ہو رہا ہے یہ جو پہلی دفعہ صوبوں سے بھی پیسے اکٹھے کر رہی ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اب یہ جو سال شروع ہو چکا ہے 1 جولائی سے, آج 2 جولائی ہے, مالی سال کا دوسرا دن, تو اس میں 2800 ارب روپیہ صوبوں نے کم خرچ کرنا ہے. وہ اس طرح کے 1200 ارب روپیہ تو ویسے ہی اپنے حصے کا وفاق کو دینا ہے, وفاقی حکومت کو دینا ہے, کیونکہ ان سے معاملات نہیں چل رہے. دوسرا یہ کہ 1600 ارب روپے کا سرپلس شو کرنا ہے, کہ ہم نے کمائی تو کی, ٹیکس سے کمائی کر رہے ہیں نا صوبے بھی, لیکن ہم وہ خرچ نہیں کریں گے. تو اس طرح مجموعی طور پر 2800 ارب روپیہ عوام پر خرچ نہیں ہوگا جو صوبوں نے کرنا تھا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے. بس ہاں, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جتنے لوگ جا سکتے ہیں جاتے چلے جائیں, مہینے کا 4-5 ہزار روپیہ ایک خاندان کو مل رہا ہے, وہ ملتا چلا جائے, وہ بڑھا دے. غربت پھر بھی بڑھ رہی ہے اور بڑھ رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے بھی بات نہیں بن رہی, حالات اس سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہے. یہ ایک المیہ ہے, اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور کرپشن کا حال یہ ہے کہ 92 نیوز پر یہ خبر چلی, منصور جعفری صاحب ان کے یہ رپورٹر ہیں, وہ بتا رہے ہیں خیرپور میں ایک زولوجیکل پارک بنانے کا کہا گیا. تو 2017 میں یہ چڑیا گھر کا ایک منصوبہ تھا, 2020 میں منصوبہ شروع ہوا, اور 2024 میں
کہا گیا جی ہاں جی ہو گیا جی منصوبہ، اس میں ایک چڑیا گھر بھی ہوگا اور اس میں پلانٹیشن اور اس طرح سے، یعنی ایک نیچرل انوائرمنٹ ٹائپ ہوگا جہاں جانور ہوں گے مختلف قسم کے، گائے وغیرہ، ہرن اور اس طرح کے۔ تو پتہ کیا لگا کہ کروڑوں روپیہ لگا دیا گیا ہے اور صرف چار دیواری کی گئی، اور وہ اصل میں ایک کچرا کنڈی بن چکا ہے یہ خیرپور میں، سندھ میں۔ یہ 18 سال کی کارکردگی سندھ حکومت کی، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیے جو گردشی قرضہ ہے، جس کے لیے بینکوں سے قرضہ بھی لے چکے ہیں کہ جی ہم نے گردشی قرضہ ختم کرنا ہے، حال یہ ہے کہ اس وقت 2800 ارب روپے پر پہنچ چکا ہے، 2800 ارب روپے اس وقت گردشی قرضہ یا سرکولر ڈیٹ ہو چکا ہے، اور یہ تقریباً 1400 ارب روپیہ صرف پچھلے 3 سال میں نون لیگ نے ڈالا ہے اس میں، پچھلے 3 سال میں 1400 ارب روپیہ یہ ہو گیا ہے، اور اس طرح سے اب یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہی کنٹرول نہیں ہو رہا اور حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ اب میں آ جاتا ہوں اس خبر پر کہ یہ نون لیگ کے بندے کیوں اب نون لیگ کو چھوڑ کر، شریف خاندان کو چھوڑ کر مقتدرہ سے رابطے میں ہیں۔ ایک تو انہوں نے ملک احمد خان صاحب کو دیکھ لیا ہے کہ ان کے بھی وہاں رابطے ہیں، تگڑے رابطے ہیں، تو ان کو تو خیر وزیر اعلیٰ بھی بنانے کا سوچا جا رہا تھا، لیکن کم از کم وہ اسپیکر تو بن گئے، جبکہ شریف خاندان نہیں چاہتا تھا ان کو اسپیکر بنانا، اور وہ ایک طاقتور اسپیکر ثابت ہوئے ہیں۔ تو کوئی عزت بھی رہتی ہے، بھرم بھی رہتا ہے، کیوں؟ تعلق وہاں سے ہے۔ اور پھر ویسے بھی یہ جو میں نے آپ کو کارکردگی بتائی ہے موجودہ سیٹ اپ کی 4-5 سال کی نون لیگ کی، اس کے بعد ووٹ تو پڑنا نہیں ہے نون لیگ کو، تو اب فارم 47 بنانے والوں سے رابطے قائم کر رہے ہیں نون لیگ کے لوگ، کہہ رہے ہیں شریف خاندان کو چھوڑو، جنہوں نے فارم 47 دینا ہے، کیونکہ ووٹ تو ملنا نہیں، شریف خاندان کے نام پر اب ووٹ نہیں ملنا، ان کا تو نام سننا لوگ پسند کریں گے۔ اب جو حالات ہو گئے ہیں، غربت، بے روزگاری جتنی بڑھ گئی ہے، تو ہم انہی کے پاس جاتے ہیں، انہی سے تعلق جوڑتے ہیں، جس طرح ملک احمد خان صاحب ہیں، اس طرح ہم بھی طاقت کے محور کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، مقتدرہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرتے ہیں کہ جی جس طرح آپ کہیں گے، جس بل کا آپ کہیں گے ہم اس کے سپورٹ کریں گے، شریف خاندان جو مرضی کرتا رہے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، کیونکہ آپ نے فارم 47 دلوانا ہے تو ان کو چھوڑیے۔ یہ اس وقت صورتحال بن چکی ہے اور یہ حالات ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب سکسیس اسی طرح سے ہے، باقی تو پھر دیکھا جائے گا۔ تو اب ان کی وفاداری شریف خاندان سے کم ہوتی جا رہی ہے، ادھر وہ چھوڑ رہے ہیں، اور مقتدرہ کے ساتھ وہ خود براہ راست اب چاہ رہے ہیں کہ جس لیول پر جس کا بنتا ہے رابطہ کریں، آخر انہوں نے بھی تو اسی طرح سے گورنمنٹ لی ہے، تو یہ اوپر کے لیول پر ہیں، ہم بھی آہستہ آہستہ ادھر چلے جائیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ گلگت بلتستان میں استحکام پاکستان پارٹی اگر مضبوط ہو جاتی ہے، آزاد امیدوار ادھر چلے جاتے ہیں، تو ہم بھی پھر اس طرح کی ایک سوچ رکھیں کہ جہاں جدھر کہا جائے گا اس طرف ہم جائیں گے۔ ہم نے شریف خاندان کو فالو نہیں کرنا، ہم نے جن کو شریف خاندان نے فالو کیا ان کو فالو کرنا ہے، تو ان کی طرف کیوں جائیں، تو ہم براہ راست کیوں نہ ڈائریکٹ ہو جائیں۔ تو اب اس طرف لوگ جا رہے ہیں۔ پھر جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے یہ کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں کہا ہے کہ بیرک گولڈ نے بلوچستان میں جو انویسٹمنٹ کرنی تھی، کیونکہ ہم سب سے زیادہ دیکھ رہے ہیں اس وقت مائننگ کے شعبے کو، اب بیرک گولڈ آیا، پہلے جرمانہ بھی ہو گیا تھا، سارا کچھ رک گیا تھا، کسی طرح وہ سارا ختم ہوا، دوبارہ معاہدہ کیا گیا، انہوں نے اب ڈیلے کر دیا ہے کہ اپنی انویسٹمنٹ روک دی ہے، حالات ایسے ہیں۔ تو جب امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہوگی، انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ جب آپ کے ہاں شدید سیاسی عدم استحکام ہوگا تو پھر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟ معاشی استحکام کہاں سے آئے گا؟ تو دنیا بھی اس چیز کو دیکھ رہی ہے، تو کہیں کوئی بہتری آتی ابھی تک نظر نہیں آتی۔ اس کے علاوہ جناب سہیل وڑائچ صاحب، ان سے پوچھا منیب فاروق صاحب نے کہ جی بظاہر سب ٹھیک چل رہا ہے، اپنے پروگرام میں بلایا، کیونکہ پہلے یہ دونوں جیو پر تھے، جیو تب بند ہوا پڑا ہے، تو اس پر پروگرام میں اپنا تجزیہ دے رہے تھے۔ تو سہیل وڑائچ صاحب کہہ رہے تھے جی کمپنی نہیں چلے گی، یعنی ان کی مراد یہ تھی کہ کچھ بھی نہیں کر سکے یہ اتنے عرصے میں، تو اس لیے مجھے تو نظر نہیں آ رہا یہ چل سکیں گے، وہ تو پہلے لکھ چکے ہیں جولائی میں زوال۔ منیب فاروق صاحب کہہ رہے تھے نہیں ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا ان کو، چونکہ پہلے تو خان صاحب کے دور اقتدار میں سال بعد ہی کہہ دیا گیا تھا کہ اس کی ایسی تیسی پھیرو، خان کی اس پر تنقید کرو، تو ابھی تک ہمیں ایسا کچھ نہیں کہا گیا۔ 4-5 سال ہو گئے موجودہ سیٹ اپ کو۔ پھر باہر دیکھیں بڑا اچھا ریلیشن شپ چل رہا ہے، باہر جا رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو یہ سب باتیں۔ اچھا اس پر اب سہیل وڑائچ صاحب کہتے ہیں کہ بات ہے اسباب کی، آپ کہتے رہیں کہ سارا کچھ بہت ٹھیک ہے بہت ٹھیک ہے، لیکن کسی بھی حکومت کے جانے کے، جب میں نے کہا تھا یہ کمپنی نہیں چلے گی خان صاحب کے دور اقتدار میں،
تب بھی یہ تھا کہ جی معیشت ٹھیک نہیں چلتی. اب خان صاحب کے دور میں معیشت ٹھیک نہیں تھی 6% پر, تو یہاں 2.3% پر ٹھیک ہے. آپ سوچیے اس سے آدھا بھی نہیں ہے. تو سیرو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ نہ یہ کوئی بیانیہ بنا سکے ہیں کہ اچھا جی ہمارا ویژن کیا ہے, ہماری سوچ کیا ہے, ہم کیسے چیزیں بہتر کریں گے, کیا کریں گے. کچھ بھی نہیں. سیاست کہیں بھی نہیں ہو رہی. شہباز شریف صاحب نے کتنی پارٹی میٹنگز کی ہیں, کیا کیا ہے. شہباز شریف صاحب کو پتا ہے کہ کہاں سے اقتدار ملا ہے, کہاں میں نے جانا ہے. پارٹی کی کوئی حیثیت اوقات کچھ بھی نہیں ہے, ان کی کیا ضرورت ہے. یہ جس طرح ہنکے جائیں گے اس طرف انہوں نے ووٹ ڈالنا ہے. جس دن ان کو کہہ دیا گیا کہ بھائی شریف خاندان کو چھوڑ دو, ہمیں تو انہوں نے چھوڑ جانا ہے, انہوں نے ہمیں بھی ووٹ نہیں ڈالنا, ہماری ایم این اے ایم پی ایز نے, تو ان کو میں کیوں لفٹ کراؤں. تو جہاں سے آرڈرز ان کو آنے ہیں وہیں پر میں رکھتا ہوں تاکہ وہاں میری کہانی فٹ رہے. تو انہوں نے اپنا سارا فوکس ادھر رکھا ہوا ہے. ان کا فوکس کہیں ڈلیوری پر نہیں ہے, کوئی بہتری لانے پر نہیں ہے. جہاں ہو سکے اپنے خاندان کو کہیں ساکھ ڈار صاحب کو کروا دیں, کہیں ساکھ ڈار کے بیٹے کو کروا دیں, تو میاں صاحب بڑے میاں صاحب اس کام میں لگے ہوئے ہیں, ان کو بھی ایڈجسٹ کرو. تو یہی ایڈجسٹمنٹ چل رہی ہے. تو بیانیہ ان کا کوئی نہیں بن سکا کہ جی ہم نے کیا کرنا ہے, کیا ہو رہا ہے. بس یہ کہ جی اسٹیبلٹی, یہ ان کا بیانیہ, اسٹیبلٹی, ڈیفالٹ سے بچا لیا, وہی IMF والی پلٹ. تو 5 سال آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا. بھائی 5 سال ہو گئے یہی سن رہے ہیں, 5 سال آپ ڈیفالٹ سے بچاتے رہ گئے ہیں. آپ نے کب ملک کو کسی بہتری کی طرف جانا ہے, روزگار, ترقی, خوشحالی, کوئی کچھ کر رہے ہیں جی ڈیفالٹ سے بچایا. 5 سال میں کل کارکردگی ہر سال یہی جی ڈیفالٹ سے بچایا. دوسری کوئی بات کرنی ہے, یہ ہے بیانیہ, کوئی اور بہتری لانی ہے. تو لہٰذا معیشت کا ہر سال پچھلے سال سے برا جا رہا ہے, کیونکہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے, پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور روزگار کم نظر آ رہا ہے. سیاست گئی, اس طرف کوئی دھیان نہیں, بیانیہ کوئی نہیں, معیشت آپ دیکھ لیجئے تباہ حال ہے. تو پھر ان کے پاس بچتا کیا ہے. حتیٰ کہ فل سپورٹ ہے ان کو, میڈیا کنٹرولڈ ہے, جوڈیشری ان کے اپنے پاس ہے, کوئی جوڈیشری سے ان کو تھریٹ نہیں ہے, عوام نکل نہیں سکتے. ابھی یہ ہوا کہ احتجاج کیا لوگوں نے وابڈا کے خلاف کہ جی وہ بجلی نہیں آ رہی, تو ہوا کیا کہ ان پر ہی مقدمہ ہو گیا. اب آپ سوچئے ذرا کہ جی احتجاج کیوں کیا ہے تم نے. تو اب اگر آپ پر ظلم ہو رہا ہے, آپ کا حق چھینا جا رہا ہے, تو آپ احتجاج بھی نہیں کر سکتے. یہ گجرات میں بجلی جانے پر شہریوں نے وابڈا کے خلاف احتجاج کیا. پولیس نے 4 معلوم اور 40 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. الزام یہ کہ DC ہاؤس کے سامنے احتجاج کر کے امن و امان میں خلل پیدا کیا. تو اب آپ سوچئے نا کہ اب آپ پر ظلم ہو رہا ہے, تباہی ہو رہی ہے, تو آپ بات بھی نہیں کر سکتے, آپ احتجاج نہیں کر سکتے, آپ آواز نہیں اٹھا سکتے. تو کیسے یہ سب چلے گا, کس طرح ممکن ہے ایسے حالات چلتے چلے جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. ابھی میں دیکھ رہا تھا غالباً عطاء الحق قاسمی صاحب کا ایک پیرا شیئر کیا حبیب اکرم صاحب نے کہ جی وہ 2 پرندوں کی بڑی دوستی تھی, اپنا طوطے کی اور الو کی. تو طوطا الو کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, الو نے کہا بھائی مجھے بڑی بھوک لگی, ہر دفعہ کھانا کھونا کھلاتے تھے تو ابھی نہیں کھلا رہے. تو طوطا اڑا اور جا کر چڑیا کے ساتھ بیٹھا, بڑی اچھی باتیں کی, واپس آیا, اس نے کہا یار کھانے کے لیے کچھ نہیں کیا تم نے. تو طوطا پھر اڑ کے چلا گیا الو کی بات سننے کے بعد, جا کے کوے کے ساتھ بیٹھ گیا اور بڑی باتیں کی, واپس آیا. انہوں نے کہا بھائی پہلے چڑیا اب کوا, میرے کھانے کا تو کچھ کر دو. پھر وہ طوطا اڑتا ہے, جا کر کسی اور پرندے کے ساتھ بیٹھ کر آ جاتا ہے, اس طرح کرتا ہے. کہتا ہے تم نے میری خوراک کے لیے کچھ نہیں کر رہے, آ جا رہے ہو. تو اس پر وہ طوطا بڑے غصے میں آیا, اس نے کہا تم میری ڈپلومیسی نہیں دیکھ رہے, کامیابی نہیں دیکھ رہے, تمہیں خوراک کی پڑی ہے. تو وہ حال ہے کہ عوام کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے, اور یہاں شہباز سرکار کہہ رہی ہے ہماری ڈپلومیسی نہیں آپ دیکھ رہے, ہم نے کس طرح سے ایران امریکہ جنگ رکوا دیا آپ وہ نہیں دیکھ رہے, ہماری کامیابی نہیں آپ دیکھ رہے, فلاں نہیں دیکھ رہے. بھائی لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے, آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ کارکردگی دیکھ لو, وہ کارکردگی دیکھ لو. تو اصل کہانی یہ ہے کہ کارکردگی ان کی اتنی خوفناک حد تک بری ہے کہ اب اپنے بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ نہیں پڑنے, ہم نہیں جا سکتے لوگوں کے سامنے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک تو ممبر اسمبلی کہہ رہا ہے کہ جی اگر یہ بل پاس ہو گیا, جس طرح کا مریم صاحبہ چاہ رہی ہیں کہ لوگوں کو کالر ڈال دیں گے, جس کا مرضی چاہے اکاؤنٹ بند کریں, گھر ضبط کریں, جائیداد ضبط کریں, کہ اس نے تنقید کی ہے, کچھ ایسا کر دیا ہے اور وہ غیر سماجی سرگرمیاں کر رہا ہے, تو یہ اگر پاس ہو گیا تو مارشلوں میں کوئی نہیں ہوا تو ہم تو استعفیٰ دے دیں گے. یہاں تک ان کے لوگ تنگ آ چکے ہیں. تو سوچیے ذرا. اس لیے اب نون لیگ کی حالیہ کارکردگی دیکھ کر ان کے اپنے بھی ان سے جان چھڑانے کے لیے تیار ہیں, وہ ہار مان چکے ہیں, ہاتھ کھڑے ہیں کہ بھائی اس کارکردگی کے ساتھ نہ ہم ووٹ پہ جا سکتے ہیں, ہم کسی طرح کا الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے. یعنی اب الیکشن ہی نہ کروائیں, فری اینڈ فیئر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, آدھا فری اینڈ فیئر بھی نہیں کر سکتے.
اب یہ حال ہے کہ پہلے جوڑ توڑ ہوتا تھا، اب اس پر بھی نہیں ڈیپینڈ کر سکتے. پہلے جوڑ توڑ پر کہ جی آپ لوگوں کو روک لیں گے، انتخابی نشان نہیں دیں گے، کیمپین نہیں کرنے دیں گے، گرفتار کر لیں گے، کیمپ اکھاڑ دیں گے مخالفین کے، بتا دیں گے نہیں جیت سکتے. نہیں نہیں نہیں، اس پر بھی لوگوں نے ووٹ ڈال دینے. اب باہر کہیں بعد میں ہی بیٹھ کر آرام سے فارم 47 بنانے والے چکر ہو سکتا ہے، لیکن دکھانے کے لیے ہمیں باہر نکلنا ہوگا، وہ ہم نہیں جا سکتے. ووٹ مانگنے کے لیے ہم کہیں نہیں نکل سکتے. یہ حال ہو گیا. تو اس لیے اب سہیل راج صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی یہ کمپنی نہیں چلے گی، اور نون لیگ والے دوسری طرف دیکھ رہے ہیں، جو میں نے آپ کو حل بتا دیا ہے. تو حالات بے قابو ہو چکے ہیں. جہاں لوگ اپنی جانیں خود لے رہے ہیں، اس طرح پنجاب کی تنخواہیں نہیں مل رہی، وہی لوگ جب سڑکوں پر آ رہے ہیں، حالات اس طرف جا رہے ہیں، لوگ تنگ آ کر بابر کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، الٹا پرچے کروا لیتے ہیں. تو یہ جبر جتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے اتنا لاوا پک رہا ہے. اور میں نے جس طرح بتایا اب لکھا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک نیشنل سیکورٹی ایشو بنتا چلا جا رہا ہے. کتنی دیر تک آپ لوگوں کو دبا کر، گھروں سے اٹھا کر، پولیس کے ذریعے کنٹرول کرتے رہیں گے. تو حالات تو اس سے بہتر نہیں ہو رہے، معیشت اور زیادہ خراب ہو رہی ہے. انسانی حقوق کی پامالیوں سے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا وقار بہتر ہو جائے گا، انویسٹمنٹ آ جائے گی، نہیں، الٹا اثر ہو رہا ہے. تو دن بدن حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں. اللہ حافظ.